बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। होता ये है कि जब सुबह सवेरे आते हैं हम, तो हमारी कोशिश ये होती है कि इस दिन के हवाले से आपको आगाह किया जाए। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमें जो भी दिन दिया है ज़िंदगी में, हर दिन अहम है, कीमती है, उसकी अपनी अफादियत है। लेकिन जब हम 5 जून की बात करते हैं तो बड़ा अहम दिन है 5 जून। ये क्यों है? इसको माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन भी कहा जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। प्रोटेक्शन किसकी करनी है इस डे में? इस डे में हमने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है अपने एनवायरनमेंट का। थोड़ी हिस्ट्री इसकी बताऊंगा, फिर उसके बाद हम बाकायदा आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम को लेकर। 1972 में 5 जून को फर्स्ट टाइम ये एनवायरनमेंट डे यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का इनेकाद किया गया और यूनाइटेड नेशन की जानिब से ये एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसलिए मरतब किया गया कि लोगों को आगाही दी जाए कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, रिसोर्स बढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलात हम अपने लिए ख़ुद से पैदा कर रहे हैं। इसका अहाता एक थोड़े से इंट्रो में करूँगा, आपको यकीन बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं और हमें मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। 1972 फर्स्ट टाइम 5 जून को इसको बताया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से, माहौल जो है हमारा इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। फिर लेटर ऑन 1974 एवरी ईयर बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना दिया गया कि इसको हर साल हमने मनाना है और आगाही फैलाई जाती है कि हम अपनी फील्ड्स को, अपने फार्म्स को, अपने प्लैनेट को, अपने पानियों को, अपने समुंदरों को, अपनी लेक्स को, यानी कि हवा, पानी और हमारी जो फील्ड हैं जिससे हम खाते पीते हैं, अनाज लेते हैं, इस सब को कैसे साफ़ रखा जा सकता है और इसकी प्योरिटी के बड़े कंसर्न्स आ गए हैं। अब जैसा मैंने बताया कि इसमें 150 के करीब कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। मुख्तलिफ लोग होते हैं, कम्युनिटी के सेलिब्रिटीज़ होते हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज़ इसमें अपना हिस्सा डालते हैं ताकि आपको और हमें समझ लग सके दुनिया भर में हमें किस तरह से पोल्यूटेड जो एरियाज़ हो रहे हैं उनकी तरफ हमें क्या काम करने की ज़रूरत है जिससे हम अपनी प्योर जो आबो हवा है उसको दोबारा रिटेन कर सकते हैं। इस साल स्वीडन जो कि इसको हेल्ड कर रहा है और स्वीडन के पास मेज़बानी के फ़राइज़ हैं, चेंज होते रहते हैं हर साल, मुख्तलिफ जो ममालिक है उनको मेज़बानी के फ़राइज़ मिलते हैं और वो फिर इस दिन के इनेकाद के हवाले से सारी प्लानिंग करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, आगाही प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं। जो हेल्दी प्लैनेट है वो आपकी, मेरी, हमारे इर्द गिर्द के सब लोगों की एक ऐसी नीड है, एक ऐसा हक है जो कि मिलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको खुद ही पोल्यूटेड कर रहे हैं। वो हम पोल्यूटेड कैसे करते हैं कि हमने अपनी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया, उसमें से जो गैसेस जनरेट हो रही हैं वो हमारे माहौल को पोल्यूट कर रही हैं। हमने बहुत सारे ऐसे गैजेट्स को अपनाना शुरू कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपनाना शुरू कर दिया है, वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं, उस पे बात करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो हमारे घर और हमारे जो फैक्ट्रीज़ और जो हमारे इर्द गिर्द के जो और कारखाने जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या कोई कंस्ट्रक्शन के लिए चीज़ें बनाते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहे हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है जिससे डायरेक्टली आप, मैं, हम सब, हमारी आने वाली नस्लें शदीद मुतासिर हो रही हैं। एक टेक्निकल छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, फिर इसको अख्ताम करेंगे और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि लाखों लोग जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, ऐसी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, आपको पता है कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा रेज़ हमें डिस्टर्ब करने वाली हैं वो कार्बन फुटप्रिंट है। अब जो लोग कार्बन फुटप्रिंट को जानते हो डेफिनेटली जानते होंगे कि कार्बन के असरात क्या हैं, ये हमें किस तरह से डैमेज कर रहे हैं। अब तो बहुत ज़्यादा कंपनीज इस पे काम करना शुरू हो गई हैं और आपको पता है कि इसको रिसाइकिल करने के लिए, इसकी प्योरिटी, हमारे माहौल की प्योरिटी के लिए ओनली 1/5 एक छोटा सा हिस्सा है जो इसको रिसाइकिल करने के लिए या इससे सेफ रहने के लिए काम कर रहे हैं। अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें फिलिप्स है, एप्पल है, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इस तरह की बहुत सारी सॉफ्टवेयर की कंपनीज जो हैं वो अब क्लेम करना शुरू हो गई हैं कि हम जो कार्बन फुटप्रिंट है इनको ज़ीरो वैल्यू तक लेके जाएंगे, लेकिन उसको भी टाइम दरकार है। तो इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है। गर्ज ये कि जब हम कहते हैं कि हमने पोल्यूटेड कर दिया अपने एनवायरनमेंट को, हमने अपनी ग़िज़ा को पोल्यूटेड कर दिया, हमने अपनी सांस लेने की जगह को पोल्यूटेड कर दिया है, तो हमें फिर सोचना होगा कि अगर हम इतना पोल्यूट करते जाएंगे तो हमारे साथ होगा क्या। जैसे आप देखते हैं स्मोक आती है,
فوگ آتی ہے. پھر پولوٹیڈ انوائرمنٹ کے ساتھ سردی میں جب آپ پیک کی سردی دیکھتے ہیں تو ایک گیسز کا ایک مختلف فیومز کا ہجوم ہمیں نظر آتا ہے جو ہمارے چہروں پہ پڑتا ہے, جس سے سکن کی ڈیزیزز ہو رہی ہیں, کھانے ہمارے متاثر ہو رہے ہیں, زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں, نئی نئی ڈیزیزز آ رہی ہیں, ایسی ایسی وبائیں پھوٹ جاتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں تو کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں تھا. تو دس از آل بیکاز آف پولوٹیڈ انوائرمنٹ. تو جناب اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے انوائرمنٹ کے حوالے سے کیا کام کرنا ہے, اور اگر بہتر زندگی گزارنی ہے تو 5 جون کو ہی نہیں بلکہ ہمیں زندگی بھر ہمیں اس پہ مسلسل کنٹینیوس یہ ہماری ایک پریکٹس ہے جو کہ ہمیں چلانی ہوگی. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے, تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں, پھر آپ کو آج کا وظیفہ بتاتے ہیں, آپ جو سوالات ہمیں لکھ بھیجتے ہیں ان کے جوابات شامل کرتے ہیں. اور آج ڈیفینیٹلی 5 جون کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ڈے ہے ماحولیات کے تحفظ کا عالمی دن, اس کے بارے میں بات کریں گے. معزز مہمان ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم ان کی رائے جانیں گے. نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی, اور جادو جے نعت کے جہاں سوالات جو آپ پوچھتے ہیں ان کے بھی ہم جوابات آپ کو یہاں پہ بتائیں گے. تو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں میرے جو معزز مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں. قاری عثمان یوسف صاحب انٹرنیشنلی ریکگنیشن ہیں, قومی ایوارڈ یافتہ ہیں. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی؟ جی آپ الحمدللہ. الحمدللہ گرمی کے دنوں میں ذرا ارلی مارننگ آنا, سفر کرنا تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. خیریت سے پہنچے آپ؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. بڑی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑی صاحب یقیناً گرمی ہے, گرمی کے بارے میں ایک میں نے تمہید بھی لی ہے, ہم ماحول کو پولوٹیڈ کر رہے ہیں, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور ابھی ہم تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں. قاری عثمان یوسف صاحب سے گزارش ہے کہ سورہ روم آیت نمبر 41 سے 46 تک کی تلاوت فرمائیے, پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. سبحان اللہ. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون سبحان اللہ سبحان اللہ ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ خوبصورت انداز ہے آپ کا. بڑی صاحب، ہم نے بات کی ہے ماحول کے حوالے سے، ہم نے بات کی ہے کہ ماحول کے تحفظ کے حوالے سے گرمی بھی بڑھ رہی ہے. سر پلیز آج کا وظیفہ بھی بتائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظام صاحب، آج آپ نے بھی انٹرو میں ماحول کی بات کی، فضا کی بات کی، ہوا، پانی، پہاڑ، مرغزاروں کی بات کی، اور قاری صاحب نے جو خوبصورت آیات خوبصورت آواز میں تلاوت فرمائی، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہے ماشاءاللہ کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو خوبصورت ہوا، خوبصورت ماحول، پھلوں، پھولوں، فصلوں سے نوازتا ہے، اور یہ نعمتیں اس کی رحمت بن کر برستی رہتی ہیں جب تک کوئی قوم ناشکری نہیں کرتی. اب ناشکری کے کئی انداز ہیں کہ اس نے خوبصورت تازہ ہوا دی اور اس کو آلودہ کرنے کے لیے ہم خود ہی کود پڑیں. ویری ٹرو جی. اللہ رب العزت نے ہمیں پاکیزہ، صاف، فرحت بخش اور طاقت بخش پانی دیا اور ہم اس کا ہی بیڑا غرق کر دیں. فیکٹریوں کا کیمیکل زمین کے اندر ڈرل کر کر کے وہ نیچے سے پانی بھی اب آتا ہے تو زہر آلود. تو اب یہ قصور ہمارا ہے نا. تو اللہ رب العزت ان آیات کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ جس قوم کو جتنی بھی نعمتیں دیں وہ برقرار رہتی ہیں جب تک وہ شکر کرتی رہتی ہیں. تو جب ہم شکر کو ناشکری میں بدلتے ہیں تو پھر وہ نہ ہماری ہوا صحیح رہتی، نہ فضا، نہ پھل، نہ پھول، ہر چیز میں پھر وہ کہتے ہیں جی کیمیکل آ رہے ہیں، پھر ہم خود بھی صحیح نہیں رہتے، پھر ہم خود بھی صحت مند نہیں رہتے. نہیں رہتے. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جو نعمتیں اس نے دی ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو آج کا جو وظیفہ ہے جی وہ بہت خوبصورت، ہر گھر کی ضرورت، اور ہے بھی سید گھرانے سے. ماشاءاللہ. اور سید گھرانہ بھی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر کہتے ہیں یا خیر البریہ، اے مخلوق کے عظیم ترین معزز ترین ہستی. آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، وہ تو میرے دادا جی ابراہیم تھے ماشاءاللہ علیہ الصلاۃ والسلام. ماشاءاللہ. تو آپ نے عاجزی اختیار کر دی، اگرچہ آپ کا مقام اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے، سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار آپ کو بنایا ہے، لیکن آپ کی عاجزی دیکھیں. آپ نے فرمایا مخلوق میں سے سب سے بہتر وہ تو میرے دادا جی ابراہیم علیہ السلام تھے. ماشاءاللہ. یعنی بڑی صاحب ایک چیز اور ابھی میں نے آپ سے سیکھی کہ عاجزی بھی سنت ہے. عاجزی آپ نے اختیار کرنے کا حکم دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنت آپ کا اخلاق تو ہے، اور آپ نے امت کو حکم بھی دیا ہے کہ تواضع ہو، عاجزی اختیار کرو. اور پھر ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول من اکرم الناس، لوگوں میں سے سب سے معزز کون ہے؟ آپ صحابہ کا خیال تھا کہ آپ اپنا نام لیں گے، تو آپ نے فرمایا سب سے معزز کا پوچھتے ہو تو معزز وہ ہے جس کے والد بھی معزز ہیں، جس کے دادا بھی معزز ہیں، جس کے پردادا بھی معزز ہیں. اللہ کے رسول وہ کون؟ فرمایا یوسف علیہ السلام، خود بھی نبی ہیں، والد گرامی یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، دادا جی اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور پردادا جی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں.
تو یہ اس گھرانے کا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معزز گھرانہ شمار کیا، اور وہ آپ کا اپنا گھرانہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ وظیفہ جو بھی میں بتانے لگا ہوں یہ اس گھرانے کا ہے۔ وظیفہ ہے کیا؟ میں اور آپ دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، خوبصورت کھیل رہی ہے، اور کھیلتے کھیلتے اچانک گری، چوٹ ایسی لگی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بڑے خوبصورت سے اٹکیلیاں کرتا ہوا وہ نیچے آ رہا ہے سیڑھیوں سے، اور ایک دم پاؤں پھسلا ہوا اور وہ جا کے گرا۔ یہ کیا ہے؟ نظر لگ جاتی ہے جی، ہماری اپنی بھی لگ جاتی ہے، جب ہمیں بہت زیادہ لاڑ آتا ہے نا اس وقت لگ جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی حاسد ہی کی لگے، کسی دشمن کی لگے، کسی شریک کی۔ ہمارے یہاں تک وہ جو آنٹی آئی تھیں اس کی نظریں صحیح نہیں تھی، اس کی نظر لگی، ہمارا فوراً دھیان ادھر ادھر چلا جاتا، اپنی طرف نہیں جاتا۔ بعض دفعہ ہم جب پیار کی انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں نا تو اپنی بھی لگ جاتی ہے۔ تو اس منع کو، اس خوبصورت بچے کو جو آپ کی زندگی ہے، جو آپ کا جگر گوشہ ہے، ان کو نظر سے بچانے کے لیے وظیفہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو پھول فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ اللہ نے مجھے دو پھول دیے ہیں دنیا میں، تو آپ اپنے ان دو پھولوں کو بھی وہی وظیفہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ فرمایا کہ میرے دادا جی ابراہیم علیہ السلام اپنے دو پھول اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ان کو بھی یہی دم کیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا قیمتی ہوگا وظیفہ۔ جی بالکل، کہ جس وظیفے کو ابراہیم علیہ السلام اپنے پھولوں کو دم کرتے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حسنین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے ہیں، وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ تو آپ نے جو وظیفہ بتایا وہ یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ معنی کیا ہے کہ اللہ، میں اپنے اس بچے کو، اپنی اس بیٹی کو، اپنے اس چہیتے کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، ہر شیطان سے، کوئی شیطان اس کو نقصان نہ دے، کوئی موذی جانور اس کو کوئی تکلیف نہ دے، اور کسی حسد کرنے والے کی نظر اس کو تکلیف نہ پہنچا جائے۔ تو اب اگر نظر لگانے والے کسی حاسد کی نظر سے بھی بچ گیا، کسی موذی کیڑے مکوڑے کے کاٹنے سے بھی وہ بچ گیا، اور کسی شیطان کے وسوسے اور اس کے حملے سے بھی بچ گیا، تو باقی کیا رہا؟ محفوظ ہو گیا نا بچہ۔ تو اپنے خوبصورت بچوں کو، اولاد کو یہ دم کرنا چاہیے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر وہ وظائف جو ہم نے بتائے ہیں کہ خود اپنے اوپر کریں۔ جب تک وہ چھوٹے ہیں اور آپ کو بڑے پیارے لگ رہے ہیں گھر میں کھیلتے ہوئے، تو ان کو یہ دم کرتے رہنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑی صاحب، آج کے سوالات وہ شامل کرتے ہیں، اور پہلا سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں کان اور ناک میں زیورات پہننے کے لیے چھید کرواتی ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کے مترادف تو نہیں ہے؟ جی، اللہ رب العزت نے جو انسانی حلیہ شکل خوبصورت بنائی ہے، اس میں ایسی تبدیلی جو اس کو بگاڑ دے، تبدیل کر دے، وہ تو حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی وارننگز دی بھی ہیں۔ مثلا عورتوں کے لیے آپ نے یہ بال تراشنے، ان کو کانٹ شانٹ کرنا منع کر دیا، آئی بروز بالکل نہیں، اس کو چھیڑ سکتے آپ۔ دانتوں کو نکیلا بنانا، تراش کر کے مختلف ڈیزائن بنانا عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے حرام کر دیا۔ وہ جو اس کو آج کل ہم ٹیٹو کہتے ہیں، جی، اس کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا کہ یہ عورت اس فیشن میں نہیں جائے گی۔ عورت اپنے بالوں کے اندر مصنوعی بال لگوا کے اپنے بالوں کو لمبا خوبصورت بڑا کر کے دکھائے تو یہ حرام ہے۔ البتہ وہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی تھیں اور آپ نے ان کو برقرار رکھا تو وہ جائز ہیں۔ مثلا ابھی آپ نے پوچھا کہ کانٹے، کان میں سوراخ کرنا ہے، ناک میں سوراخ کرنا ہے، تو یہ ہلکا سا سوراخ اس کی اجازت ہے، کیونکہ صحابیات آپ کے سامنے آپ کے دور میں یہ سارا بناؤ سنگار زینت اختیار کرتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عید والے دن اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تو آپ کو احساس ہوا کہ عورتوں تک آواز نہیں پہنچی، عورتیں بھی آتی نہیں عید پڑھنے کی، تو آپ نے جا کر پہلے ان کو واضح نصیحت کی، صدقہ خیرات کا حکم دیا، تو عورتوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے اپنے گلے کی طرف اور اپنے کانوں کی طرف، کوئی اپنی بالیاں اتار کے دے رہی ہے، کوئی گلے کا ہار اتار کر حضرت بلال کی چادر میں ڈال رہی ہے بطور صدقہ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس دور میں بھی خواتین کانوں میں زیور پہنتی تھیں۔ تو ناک کے اندر بھی فقہائے اعظام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر زینت کے لیے، خامد کے لیے بیوی زینت کرتی ہے تو
تو خاتون ہلکا سا سوراخ کر کے زیور پہن سکتی ہے. لیکن یہ جو فیشن آج کل چل گیا کہ کان کے اندر چار پانچ تو وہ ایک عام قانون ہے اسلام کا کہ کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرنا. تو یہ زینت میں اسراف ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں خواتین نے اگر بالیاں پہنی ہیں, کانٹے پہنے ہیں, یا گلے میں ہار پہنا ہے, یہاں چوڑیاں پہنی ہیں, تو اب یہ نہیں ہے کہ پورے کان کے چھید کرا کے تو آپ پورے کان کا حلیہ بگاڑ دیں. تو ایسا نہ کریں. تو ایک آدھ کانٹا یا بالی پہن سکتے ہیں, ناک میں بھی اگر ایک سوراخ ہے تو کوئی حرج نہیں, جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب, آپ نے خواتین کے بارے میں فرمایا, کیا مرد حضرات کے بارے میں بھی یہی حکم ہے, دانتوں کو کروا لینا, ٹیٹو بنوا لینا, اور یہ سوراخ اس طرح اکثر لوگوں کو سٹارٹ پہنے ہوئے دیکھا ہے, تو ان کے لیے بھی سیم یہی حکم ہے؟ مرد حضرات جو ہیں ان کو خواتین والے سارے فیشن حرام ہیں. جو خواتین کے لیے حرام ہے جی, تو مرد حضرات کے لیے تو بالاولا حرام ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے. جیسا ٹیٹو مرد بھی بنواتے ہیں. تو یہ غلط ہے. فیشن ایسے فیشن کہ جو کہ ہمارے اسلام سے منافی, ان کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا گیا, اگر کسی شخص کی روزانہ ہی فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی اور وہ طلوع آفتاب کے بعد اٹھتا ہے, تو کیا وہ اس وقت نماز پڑھ لیا کرے؟ کیا اس طرح فرض ادا ہو جائے گا؟ ہاں, یہ روزانہ کو روٹین اگر اس کا کوئی شرعی عذر ہو جی تو پھر اور بات ہے. اور اگر عام روٹین کی بات ہے کہ شام عشاء کے بعد گئے ہوٹلنگ کرنے, گپ شپ کی, پھرتے چلتے رہے بازاروں میں, اور آ کر 2-3 بجے کے قریب سو گئے اور پھر نماز رہ گئی, تو یہ غلط ہے, ٹوٹلی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور شام کے درمیان سونا اور عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا سخت ناپسند کرتے تھے. اب اگر یہ بھائی صاحب کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے جاگتے ہیں اور ان کی نماز رہ جاتی ہے, تو جب اٹھیں ان کو اجازت ہے پڑھ لیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے. جی, ایک صحابیہ نے شکایت لگا دی اپنے خامد کی, کہنے لگی اللہ کے رسول, میرا خامد صفوان یضربنی اذا صلیت ویفطرنی اذا صمت. اللہ کے رسول, میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے ڈانٹتا ہے, مارتا ہے, اور اگر میں روزہ رکھتی ہوں نفلی تو روزہ میرا چھڑوا دیتا ہے. ولا یصلی الفجر حتی تطلع الشمس, اور خود اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ اور اتفاق ہے صفوان آپ کی مجلس میں موجود تھے. بیوی نے خاوند کے سامنے شکایت لگائی. تو آپ نے پوچھا صفوان یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول, پہلی بات جو انہوں نے کی کہ یہ نماز پڑھتی ہے تو میں ان کو روکتا ہوں, تو یہ جب بھی نماز پڑھتی نا بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے. تو میں نے اس کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ میں خامد تیرا گارا آ گیا ہوں, تو اب تو 2 صورتیں 3 پڑھتی تو ایک پڑھ کے نماز پڑھ لے. تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے, خامد کی خدمت کی ضرورت موجود ہو تو بیوی چھوٹی صورت پڑھ لے, ایک پڑھ لے. اور نفلی روزے کے لیے منع کر دیا کہ خامد گھر میں موجود ہو تو بیوی اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے, خامد کو اپنی خدمت کی ضرورت ہے. تیسری بات, روزانہ فجر کی نماز کیوں لیٹ پڑھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول, ہمارے خاندان کا بیسک بزنس یہ ہے کہ ہم کھیتوں کو کنویں سے پانی نکال کر پوری رات سیراب کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, مزدور خاندان ہے, اور ہمارا یہی بزنس ہے. کام ہی رات کو ہے کہ کنویں سے پانی نکال کے لوگوں کے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں. تو جب تھکے ہارے ہم گھر آتے ہیں تو تھکاوٹ اور نیند کے غلبے سے ہماری آنکھ سورج نکلنے کے بعد ہی کھلتی ہے. یہ عذر ہے ہمارا کہ اب روزی روٹی بھی اسی میں ہے اور صبح پھر اٹھا نہیں جاتا. تو آپ نے اس صحابی کو اجازت دے دی اس عذر کی بنا پر کہ جب صبح جاگ آئے نماز پڑھ لو. اچھا بٹ صاحب, ویسے سوری ٹو کٹ یو, میں یہاں پہ ایک بات پوچھنے بھی والا تھا کہ اگر کوئی جینون ریزن ہے, کس کی ڈیوٹی نائٹ کی ہے, اگر کوئی کام سے رات کو آتا ہی لیٹ ہے, اس کے کام کی نوعیت ایسی ہے, اس کی جاب کی نوعیت ایسی ہے, تو اس کے لیے عذر کے طور پہ یہ قابل قبول ہے. اگر تو وہ تھوڑی سی ہمت کر کے مثلا 2:30-3 بجے آیا ہے, تو آج کل 3:30 پونے 4 جماعتیں ہو رہی ہیں, اس سے خوبصورت تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر تھوڑا سا وہ ہمت کر کے جا کے جماعت کے ساتھ پڑھ لے, یا ٹائم اذان ہو, اذان کے بعد پڑھ کے سو جائے تو بہت اچھی بات. لیکن اگر نیند غالب آ رہی ہے, اس کے بیٹھنا جانا مشکل ہو رہا ہے, تو پھر تو اس کو اجازت کی بلکہ حکم ہے کہ وہ پہلے سوئے اور نیند پوری کر کے اٹھ کے نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا گیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے. کیا یہ اتنا ہی سنگین جرم ہے یا پھر یہ صرف سنی سنائی بات ہے؟ جی یہ واقعی اتنا سنگین ہے. ریلی بھٹی صاحب؟ جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعن المؤمن کا قتل ہی,
مومن کو کہنا کہ تو لعنتی ہے یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. مطلب کیا لعنت کا؟ بھائی صاحب عام روٹین میں یہ بڑا بہت برا اخلاق ہے ہمارے معاشرے میں کہ او لعنتیا ایسی کہہ دیتے اور سیدھا کہ لعنت تیرے پہ، اس طرح بول دیا جاتا ہے اور بڑے آرام سے بول دیا جاتا ہے. بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قتل کے برابر ہے. اور قتل کا جرم کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جس نے مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا اور اس پہ بہت بڑا عذاب بھی اللہ نے تیار کیا ہوگا. اللہ کسی جرم کی اتنی سخت سزا نہیں جتنی قتل کی ہے. اور پھر آپ نے منع کر دیا کہ لعنت، خبردار کسی کو یہ نہ کہو تجھ پر اللہ کی لعنت. یہ لفظ نہیں بولنے. کیوں نہیں بولنے؟ فرمایا جب کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے نا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو تو وہ لعنت پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے. آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، پھر وہ زمین پر واپس آتی ہے. زمین کے دروازے بھی اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ لعنت دائیں اور بائیں دوڑتی ہے، کہیں اس کو جگہ نہیں ملتی. پھر وہ اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی، اس کی طرف جاتی ہے. اگر وہ واقعی ایسا کوئی کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے کہنے والے نے کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو تو وہ لعنت اس برے عمل کرنے والے پر پڑ جاتی ہے. اور اگر وہ ایسا کوئی کام نہیں کر رہا تھا، اس نے خام خواہ اس کو غصے میں آ کر اتنا بڑا لفظ بولا ہے تو یہ لعنت کرنے والے پر واپس لوٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. بھٹی صاحب ایک چیز اور بھی ہے جو ہم عام روٹین میں دیکھتے ہیں. ہمارے بڑے اچھے دوست احباب ہوتے ہیں یا سم ٹائمز شاید ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. ہم یہ لفظ نہیں یوز کرتے لیکن ہم کہتے ہیں جا تیرے تے 4 لفظ یا تم پہ 4 لفظ. اس کے پیچھے بات یہی ہے، وہی بات یہی اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں وَيْلٌ لِّهُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ کہ یہ جو اشارے کنایوں میں ایک دوسرے کو تن و تشنیع کرتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے. زبان سے کہنا اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنا یہ اسلامی شریعت میں برابر ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ کسی کو کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دو جی اور دوسرا صرف اشارے سے ایسے کرتا ہے تو یہ دونوں برابر ہیں. تو کسی کو لعنتی کہنا زبان سے یا جو ہمارے ہاں وہ ایسے کیجئے ہاں جی بالکل، تو یہ اشارہ بھی برابر ہے اس کے. تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی سختی سے بعض دفعہ والدین غصے میں آ کر وہ اپنی اولاد کو ڈانٹ دیتے ہیں اسی طرح انہی الفاظ میں. تو آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا تدعوا علی اولادکم. خبردار اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو کبھی بھی برا بلا نہیں کہو. ایسا نہ ہو کہ یہ لعنت، یہ اللہ کا غضب، تم پر اللہ کا قہر ٹوٹے، ایسے لفظ بول رہے ہو اور اوپر وہ قبولیت کی گھڑی ہو. تم نے جو کہا اللہ نے قبول کر لیا اور پھر روئے گا کون؟ یہی لعنت کرنے والا. اللہ. تو اس لیے ایسے الفاظ کو بولنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے. سر آگے پوچھا گیا کیا ہم اپنے ماموں کو صدقہ یا زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے یہ نہیں کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین. جی زکوٰۃ اور صدقات مسکینوں اور غریبوں کا حق ہے. اگر وہ ماموں ہے تو ماموں کو دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کس کو نہیں دی جا سکتی؟ ایک تو سید گرانے کو نہیں دی جا سکتی. دوسرا جو آپ کے زیر پرورش ہیں، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے بوڑھے والدین پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو جن پر فرض ہے ان کو تو زکوٰۃ نہیں دی سکتے. اس کے علاوہ جتنے مثلا بہن بھائی ہیں، چچا ہے، ممو ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، ان پر خرچ کرنا ہم پر فرض نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہوں. لیکن پھر ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں، برائے مہربانی بتائیں نہیں کہ ماموں جی یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اس سے ان کی عزت ختم ہو جائے گی، وہ اندر سے ٹوٹ جائیں گے کہ میرے بھانجے مجھے اب زکوٰۃ دیتے ہیں. ہاں یہ کہہ کر ماموں جان آپ کو ضرورت تھی تو یہ لیجئے، میں آپ کی مدد کے لیے آیا. عزت بھی رکھ لیں، بھرم بھی رکھ لیں اور اپنا مقصد بھی پورا کر لیں. مقصد پورا ہو جائے تو یہ وہ نیکی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے. ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ سید گھرانے، تو سادات گھرانے تو آج بھی بہت سے موجود ہیں. ایک ہیں بہت موجود ہیں، ایک ہیں جو جانور ہیں. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، تو اس کے بارے میں فرمائیے. سید گھرانہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 گھرانے تھے، جی، آل عقیل، آل عباس، آل علی اور آل جعفر. ان 4 گھرانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے سے منع کی. ان کو تحفے دیں. ان کی نسل میں سے جانور کو سید ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کو تحفہ دیں، ہدیہ دیں، اس کو زکوٰۃ نہیں دیں.
ٹھیک ہے، تھوڑی سرچ کرنی پڑے گی اس پہ، پھر آپ کو یقیناً ہاں اس جی کے بارے میں بالکل پتہ بالکل چل مل جائے گا۔ سکتی ہے۔ آگے پوچھا جا رہا ہے سر، ایک خاتون گھر سے وضو کر کے نکلی اور راستے میں کسی اجنبی شخص کی نظر اس پر پڑ گئی تو کیا اس خاتون کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نظر ڈالنے والے کا کہ نظر جس پر پڑی؟ خاتون، کیونکہ پوچھنے والی خاتون ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم دونوں اینگل سے بتا دیتے ہیں۔ حیرت ہے، وضو ٹوٹتا ہے آپ کی سبیلین سے کچھ نکلنے پر، مثلا پیشاب کا قطرہ نکل گیا، ہوا خارج ہو گئی، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ جو وضو ٹوٹنے کے نواقض ہیں وہ مخصوص ہیں، ان میں یہ کہ مرد نے عورت کو دیکھ لیا، عورت کی نظر مرد پر پڑ گئی، تو یہ ایسے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، دیکھنے سے وضو نہیں وضو ٹوٹتا۔ نہیں ٹوٹتا ہے جی۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ قاری عثمان یوسف صاحب آپ موجود رہے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ جی۔ پروگرام ابھی جاری ہے جی، اور ابھی یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جیسے ہم آئیں گے تو بات کریں گے ماحولیات کے تحفظ کے عالمی دن کے حوالے سے۔ آپ سے ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔